अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपसे आज मुलाकात हो रही है। गुज़िश्ता चंद घंटों में आज के दिन में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प ट्वीट्स हमारे सामने आए। एक वो ट्वीट है जो चीन की हुकूमत के सरकारी तर्जुमान ली जिनचाओ ने पाकिस्तान के हवाले से किया, और दूसरा वो ट्वीट है जहां PMLN की वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक फुटेज उन्होंने ट्विटर पे डाली, जहां अमेरिकन डिप्लोमेट्स और चार्ज डी अफेयर्स और उनकी टीम जो है वो PMLN की सीनियर लीडरशिप से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात कर रही है जाती उम्रा में। अब इन दोनों ट्वीट्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है और मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। पहले आप देखें कि ली जिनचाओ का जो ट्वीट है, ली जिनचाओ कौन है? ली जिनचाओ वही शख्सियत है जो गालिबन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और मशहूर चाइनीज डिप्लोमेट पाकिस्तान के हवाले से रहे हैं, जो यहाँ पर कुछ बरस गुजार के गए एज डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और बहुत ही मकबूल शख्सियत रहे। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनके फेयरवेल जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट ली जिनचाओ को खुद बहुत बड़ा एक फेयरवेल करना पड़ गया पाकिस्तान को खुदा हाफिज कहते हुए। तो ली जिनचाओ जो है इस वक्त एक बहुत ही हाई पावर्ड स्पोक्समैन है चाइनीज हुकूमत के। जाहिर है वो जो कुछ भी ट्वीट करते हैं वो सैंक्शनड होता है बीजिंग से, और बीजिंग और चीन की हुकूमत का अंदाज भी ये है कि वो एक क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं, वो कभी खुल के सामने नहीं आते। मगरबी ममालिक के बरखिलाफ चीनी हुकूमत जो है वो एक साइलेंट डिप्लोमेसी करती है और वो एक खामोशी की डिप्लोमेसी करती है, और जब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो फिर वो स्टेटमेंट जो है वो बड़ी मानाखेज होती है, उसके खास मतलब होते हैं। तो ट्वीट है क्या जहां ये कहा गया कि चाइना अप्रिशिएट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉर द ग्रेट इंपॉर्टेंस दे अटैच टू चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड द एक्टिव एफर्ट्स दे हैव मेड इन दिस रिगार्ड। बज़ाहिरन बहुत ही सिंपल और सादा किस्म का ये ट्वीट है, और हाल ही में जो मुलाकातें हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं CPEC के हवाले से, ये उसके तनाज़र में इसको समझा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि चीन की हुकूमत जो है वो साइलेंट डिप्लोमेसी करती है, और जब भी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में बीजिंग की तरफ से आती है तो उसका एक खास मतलब होता है। इस पर्टिकुलर स्टेज में चीन की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली ये कहना, ये स्टेटमेंट देना, ये बयान देना, ये इंडिकेट करता है कि चीन ने ये ज़रूरत समझी कि इमरान खान की हुकूमत को चीन की सपोर्ट नज़र आए। यानी पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि इमरान खान की हुकूमत के साथ चीन की हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इमरान खान की हुकूमत पे ट्रस्ट करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, हमें और इस हुकूमत को इस मौके पे हमारी सपोर्ट हासिल। अब ये आप अपने जहन में सवाल पूछें कि ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से चीन की हुकूमत को ये पैगाम देना पड़ा। एक तो गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक तासुर है, ये प्रोपेगेंडा कह लें इसको, जो व्हाट्सएप पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, अखबारात में भी है, कि CPEC के प्रोजेक्ट्स पे उतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ इमरान खान की हुकूमत में, और इसके लिए ज़िम्मेदार है इमरान खान की हुकूमत। ये नाअहल है, ये अहमक है, इन्होंने मुख्तलिफ सवाल उठाए, इन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ की करप्शन के हवाले से सवाल उठाए, किकबैक और कमीशन के लिए उठाए, और इस वजह से चीनी बहुत खफा है, वो बहुत नाराज़ हैं। और इसमें कुछ हकीकत भी थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है कि एक कुछ क्रिटिकल किस्म के डायलॉग चलता रहा है पाकिस्तान और चीन के दरमियान में। लेकिन इस स्टेज पे चीन की हुकूमत की इस पोजीशनिंग का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई तब्दीली आ रही है, यहाँ ग्राउंड स्लिप कर रहा है, यहाँ ग्राउंड चेंज हो सकता है, और उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि इस स्टेज के ऊपर वो इमरान खान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब हम आते हैं दूसरे ट्वीट पे जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने किया, जहां पे फुटेज वो शो करती हैं, साइलेंट फुटेज है, जहां जाती उम्रा में अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स तशरीफ लाती हैं अपने डिप्लोमेट्स के साथ। वो मरियम नवाज से और उनके साथ ही PMLN की जो टॉप लीडरशिप है वहाँ पे एहसन इकबाल साहब नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है खाका नवासी साहब नज़र आ रहे हैं, और उन लोगों से उनकी मुलाकात होती है। ज़ाहिर है फुटेज साइलेंट है, हमें नहीं पता, हमें बताया जाता है कि वहाँ पर अफगानिस्तान के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से वहाँ पर एक डिस्कशन हुई है। मैं समझता हूँ कि जो भी कंटेंट है उस डिस्कशन के वो बिल्कुल भी अहम नहीं है। अमेरिकन चार्ज डी अफेयर की एक मीटिंग शहबाज शरीफ साहब के साथ होना और एक मरियम नवाज साहिबा के साथ होने की प्योरली सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ अमेरिका की हुकूमत ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीगल प्रोसेस क्यों हो रहा हो, जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है एक अदालत से कन्विक्टेड हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं, और दूसरी तरफ जिसके खिलाफ उन्होंने अपील कर रखी है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब पे भी करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं। लेकिन अमेरिकन हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि हम शहबाज शरीफ को और मरियम को लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टनर समझते हैं, एंड वाशिंगटन कैन टॉक टू देम एंड वाशिंगटन कैन डू बिजनेस विद देम।
یہ وہ چیز ہے جس میں تھوڑا سا ایک صرف جملے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی گریٹ گیم کا، جس طرح سے ہم برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان میں، افغانستان کے تناظر میں اور نارتھ انڈیا کے تناظر میں ایک گریٹ گیم کا ذکر سنتے ہیں، اس کا نام سنتے ہیں، وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم چاہیں یا نہ چاہیں پاکستان میں چین اور امریکہ کے درمیان اور امریکہ کے الائز کے درمیان میں ایک کولڈ وار اور ایک گریٹ گیم جو ہے وہ اب چل رہی ہے، اور اس کا تاثر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میٹنگز میں، یہ جو میٹنگز ہیں جس میں امریکن سفارتکاروں نے میٹنگ کی، اس سے پہلے مغربی سفارتکار اور میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں، یہاں پر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بھی دکھایا جائے کہ عمران خان کی حکومت سے، پرائم منسٹر عمران خان سے ہم تنگ ہیں، ان کی طرف ایک ناپسندیدگی کا اشارہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس بات پہ بہت بحث ہو چکی ہے، بہت سے فورن کورسپونڈنٹس اور اینکر پرسن جب عمران خان سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ سے جو بائیڈن کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، جو بائیڈن کی آپ سے بات کیوں نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان میں اب ایک نئی چیز یہ چل پڑی ہے، اگر آپ اس کو ٹویٹر پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سے ٹویٹ ایسے ملیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور نیشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے ایچ بی او کے انٹرویو میں کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ بیسس کے حوالے سے، اس لیے امریکہ کی حکومت جو ہے وہ عمران خان سے بڑی نالاں ہے، بڑی ناخوش ہے، اور چونکہ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ یہ بالکل ایک فضول بات ہے، یہ احمقانہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہی امریکہ اور ہندوستان دونوں ہی عمران خان کے بارے میں بڑے پریشان رہے ہیں۔ ان کو عمران خان کا پاور میں آنے، وہ جو سارا پروسیس چلا ہے 2017 کی سیاست کا اور 2018 کی سیاست کا، جس میں یہ بات واضح ہو چلی تھی کہ عمران خان کی پارٹی اور پرائم منسٹر اور عمران خان جو ہیں وہ پاور میں آ سکتے ہیں، یہ وہ پولیٹیکل پروسیس ہے جس سے نیو دہلی اور واشنگٹن کی الائز جو ہیں وہ بہت زیادہ ناخوش رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو آپ کو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک پنڈ ٹویٹ ملے گا، غالباً جولائی 2018 کا، الیکشن سے پہلے کا وہ ٹویٹ ہے، میرا خیال 9 یا 10 جولائی کا ہے، جس میں میں نے اس وقت یہ انالیسس آفر کیا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا، ان کی اہمیت، ان کی لیجیٹیمیسی پہ شک اٹھانا، اور اس کو، اور جو آنے والی ان کے نتیجے میں حکومت بنے گی اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک بہت بڑی کیمپین انٹرنیشنل جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ یہ وجہ ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد، میں نے اس پنڈ ٹویٹ کو آج تک وہاں سے نہیں اتارا ہے تاکہ میں ایک ریفرنس دے سکوں اس امپورٹنٹ چیز کا جو اس وقت میرا انالیسس تھا، اور آج 3 سال 3 مہینے کے بعد بھی وہ انالیسس بالکل صحیح ثابت ہوا ہے۔ تو عمران خان کی حکومت سے کیوں، اور عمران خان سے کیوں امریکہ، اس کے الائز اور دلی اور جو ہیں وہ اتنے ہمیں نالاں یا ناخوش نظر آتے ہیں؟ کیا عمران خان کا قد زیادہ لمبا ہے؟ کیا عمران خان کی شکل اچھی نہیں ہے؟ کیا عمران خان کی داڑھی ہے؟ کیا عمران خان اسلامسٹ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان تو پاکستان کی پالیٹکس کا ون آف دا موسٹ ویسٹرنائز کیریکٹر، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ریحام خان سے شادی سے پہلے عمران خان کی زندگی میں جتنے افیئر رہے ہیں عمران خان کی زندگی میں، وہ سب مغربی سیلیبریٹی سٹارز کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی جو پچھلی شادی جو ابھی تک بہت مقبول ہے، جس کو بہت پاکستانی بڑی رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، جمائمہ کے ساتھ، وہ بھی ظاہر ہے ایک برٹش سیلیبریٹی، ایک برٹش نوبلٹی کے اندر ان کی شادی ہے۔ اس سے پہلے بھی سیریز آف افیئرز اور ریلیشن شپ جو ہیں وہ برطانوی یا امریکن خواتین کے ساتھ ہیں، خود ہندوستانی خواتین کے ساتھ بھی مشہور ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا رہنا، ان کا رہن سہن، ان کا جو زندگی کا سٹائل ہے وہ بڑا برطانوی طریقے کا رہا ہے۔ انگلینڈ میں ان کی بہت رہائش رہی، کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر اس کے اوپر کچھ تصویریں آپ کو دکھا دے کہ کیسے ان کا پاکستان کا پرائم منسٹر بننے سے پہلے برطانیہ کی ٹاپ سیلیبریٹی یا پولیٹیکل لیڈرشپ جیسے بورس جانسن ہے، امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے، انہوں نے خود بلایا عمران خان کو سینٹ ہیئرنگز وغیرہ کے لیے، تو ان کا کوئی انٹریکشن ہمیشہ رہا ہے، ان کی ایک مینٹل ایکویشن بھی رہی ہے۔ یہ جو اس وقت نالاں ہیں اور عمران خان کو نیگیٹیوٹی کا میسج دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ وہ پولیٹیکل پروسیس ہے جسے عمران خان پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت اور یہ پولیٹیکل پروسیس پاکستان میں ایک سول ملٹری الائنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے 2007 کے بعد، 11 برس کے بعد، کہ پاکستان میں ایک سول ملٹری کریکشن ہوئی ہے، ایک سول ملٹری بیلنس قائم ہوا ہے، یعنی ایک ایسی حکومت، پولیٹیکل حکومت پاور میں آئی ہے جو پاکستان کے اندر سول ملٹری اسٹیبلشمنٹس کی کا ایک اتحاد ہے، کا ایک کمبینیشن ہے، اس کے درمیان میں ایک یگانگت ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنل اور ریجنل ایشوز میں
اپنے آپ کو لیوریج کرنے میں یہ چیز مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اب اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 10 دن سے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جیسے ڈی جی آئی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو رفڑ پڑا ہے اور ابھی تک ایک ڈیڈ لاک ہے, امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں 36 گھنٹے میں ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. لیکن اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں بہت سی بڑی بدگمانی ہوئی, بڑی اسپیکولیشنز ہوئیں, بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا مختلف دونوں طرف سے, اور بڑی بیہائنڈ دا سینز جو ہیں ٹینشن قسم کی رہی, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنمنٹ چند گھنٹوں میں گر سکتی ہے, چند لوگ اگر پنجاب میں یا ایم کیو میں الگ ہو جائے تو یہ گورنمنٹ کا کیا فیوچر ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئی, اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا کوئی بہت زیادہ اسٹیبل پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس ساری جو ایک ہیٹڈ ڈسکشن اور ہیٹڈ مومنٹ ہے, جو ٹربولنس ہے پولیٹیکل, اس میں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے یہ پاکستان میں ایک سول ملٹری الائنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نیو دلی, واشنگٹن اور واشنگٹن کے ایلائز جو ہیں وہ اس حکومت سے اتنے نالاں ہیں اور اس کے اتنے خلاف ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب عمران خان کی حکومت نے ہندوستان کی طرف, نریندر مودی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی, جب یہ کہا تھا کہ وہ ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے تو ہم 2 سٹیپ آگے بڑھیں گے, 25 جولائی کی جو سپیچ تھی اس میں کہا گیا تھا, تو ہندوستان کی طرف سے بہت جلدی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, بیکاز انڈین اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بڑی کلیئر تھی کہ عمران خان کی شکل میں واٹ از ہیپننگ ان پاکستان ریپرزینٹس اے پرابلم اینڈ اے چیلنج فار اس. اس لیے وہ اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ اس سے دور رہنا چاہتے تھے. اس کے بعد بھی انہوں نے عمران خان کی حکومت کو یا تو دھتکارا ہے یا بہت ہی انہوں نے ڈسٹنس کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. ان پوائنٹس کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 2006 میں لندن میں جو میٹنگز ہوئی تھیں نواز شریف صاحب کے درمیان اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان, اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا جس کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان, پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان, اور چھوٹی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا لفظ تو ظاہر ہے بڑا اٹریکٹیو ہے, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جمہوریت کا ایک ڈاکومنٹ وہاں پہ بن گیا. لیکن بیسک پرنسپل وہاں پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ وہاں پہ بیسک پرنسپل پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے اس قسم کا آپس میں اتحاد رکھنا ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں ہم نے پلے نہیں کرنا. تو ان ادر ورڈز یہ جو اتحاد تھا یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنا. اور ہمیں یہ نہیں یعنی ڈینائی کرنا چاہیے کہ سول ملٹری ڈیوائڈ پاکستان کی سیاست کا ایک پینفل اور ایک بڑا اگلی قسم کا آسپیکٹ ہے جسے ہمیں ریکنسائل, ریزالو, وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مزید بڑھانے کی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. سو 2010 میں ایک تیسری سیاسی جماعت, ایک سیاسی قوت جو ہے پی ٹی آئی کی شکل میں, عمران خان کی شکل میں پاکستان میں ایمرج کرتی ہے, جو سلولی اینڈ گریجولی اس سول ملٹری ڈیوائڈ کو کم کرتی ہے. اور جو الزام بھی ہے اس حکومت پہ, جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بٹھائی گئی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ لائے گئے ہیں, اس کو مینج کیا گیا ہے, یہ ہوا وہ ہوا, سارا کچھ ہے, تو اصل جو وجہ ہے جو اس پولیٹیکل ریٹرک میں پاپولر اسٹیٹمنٹ کے پیچھے اصل وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس حکومت کے اندر ایک سول ملٹری الائنس, ایک سول ملٹری یونٹی جو ہے نظر آتی ہے, جو اس وقت پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو یونٹی ہے یہ بڑی ضروری ہے. اب اس میں اگر میں چند چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں, پاکستان اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرانزیشن کر رہا ہے. 1950 سے لے کے 20ویں صدی کے آخر تک جو 50 برس ہیں اس میں پاکستان کی جو ٹوٹل ریلائنس ہے وہ امریکہ اور امریکہ کے ایلائز کے اوپر رہی ہے اپنے آپ کو لیوریج کرنے کے لیے دنیا میں. اور وہ پاکستان کی مجبوری ہے, بیکاز پاکستان کا ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہندوستان جیسی طاقت کے ساتھ ہے, اور جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان نے اس کو بیلنس آف کرنے کی کوشش کی اپنے مغربی الائنس کے ساتھ یا مشرق وسطیٰ کے اپنے الائنسز کے ساتھ. 9/11 کے بعد انڈر پریشر پاکستان اس الائنس کا ایک طرح سے حصہ رہا, کیونکہ وہاں پر بہت بدگمانیاں رہیں, بہت ڈسرپشن تھی, بہت الزامات تھے, لیکن یہ چیز چلتی رہی ہے. لیکن اب گزشتہ 5-6 سال میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس قسم کا ایک ایکسس بن چکا ہے. ہندوستان اتنی بڑی ضرورت بن چکی ہے چائنا کے ایک پوٹینشیل رائز کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ایسی گلوبل پاور بن گیا ہے جو ملیٹریلی امریکہ کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے, لیکن چائنا کا جو رائز ہے اس ریجن میں وہ امریکہ اور مغرب کی طاقت کو ریپلیس کرتا ہے, اسے ڈسپلیس کرتا ہے. اپنی ایک جگہ چائنا یہاں ایکسپینڈ کرتا ہوا لے رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے امریکہ اور اس کے الائز کنٹین کرنا چاہتے ہیں, اور ہندوستان کی مدد کے بغیر اس چیلنج کو امریکہ ہینڈل نہیں کر سکتا. چونکہ ہندوستان اور پاکستان کا ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے, اس لیے
اب پاکستان کو امریکہ اور امریکہ کے allies میں سے سپیس نہیں مل سکتی. اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹرانزیشن پاکستان کر رہا ہے اپنے ویسٹرن الائنس سے ایک سینٹر آف نیوٹرلٹی یا مڈل گراؤنڈ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے چین کی مدد سے. پاکستان یہ کوشش نہیں کر رہا جو بہت سے لوگ پاپولسٹ سمجھتے ہیں, ہمارے بہت سے جو ویلاگ کرتے ہیں لوگ وہ بھی اس کو ایک بڑھاوا دیتے چلے جاتے ہیں ایز اف کہ پاکستان اور چین مل کے امریکہ کے خلاف یہاں کوئی بہت بڑی ایک پولیٹیکل یا ملٹری قسم کی جدوجہد کر رہے ہیں, شاید یہ کوئی ڈیفنس الائنس ہے چین کے خلاف. ایسا ہرگز نہیں ہے, نہ یہ چین کی انٹینشن ہے, نہ یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, نہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن ایک تاثر ایسا ضرور ہے, اور یہ تاثر جو ہے یہ اس امریکہ اور چین کے درمیان جو گریٹ گیم ہے اس کو مزید, وہاں امریکہ میں تو ایسے انٹرسٹ ہیں ہی جو اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی جو ہے اس کو ایک بڑھاوا جو ہے وہ اس پوری چیز کو مل رہا ہے. میں نے چند دن پہلے ڈاکٹر معید یوسف نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزر ہیں, میرا ہم نام بھی ہیں, ان کا میں نے ایک انگلش میں انٹرویو کیا, اس کو بہت لوگ دیکھ چکے ہیں JVS نیوز کے لیے, اس کو آپ ضرور دیکھیں, وہ بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے. اگر آپ اس انٹرویو کو سنیں گے غور سے ان بٹوین دا لائنز تو آپ کو یہ میسج ملے گا کہ کیسے پاکستان یہ چاہتا ہے, پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیا سینٹر آف گریوٹی اپنے ریلیشن شپ کو نیشنل سیکیورٹی ریلیشن شپ سے امریکہ کے ساتھ ایک نئی نہج کے اوپر ری ڈیفائن کر سکے. بیکاز امریکہ کے ریلیشن شپ پاکستان سے 50 کی دہائی سے آج تک صرف ایک سنگل ٹون, ایک سنگل پلیٹ فارم پہ رہے ہیں, اور وہ ہے نیشنل سیکیورٹی, کہ امریکہ کو پاکستان کی ملٹری سپورٹ, ملٹری کوآپریشن, بیسز اور اس قسم کی سپورٹ چاہیے. اور اس وقت کوشش یہ ہے کہ اس کو ری ڈیفائن کر سکیں تاکہ ہم ایک سنگل ڈائمینشن سے ملٹیپل ڈائمینشنز کی طرف جا سکیں. اور مجھے کم از کم یہ امید ہے ایز اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ اگر ہم 2-3 سال اور پیشنس کے ساتھ اس نیگوسیشن کو ہینڈل کر سکیں تو واشنگٹن ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھ جائے گا. تلخیوں میں کمی بھی ہو سکتی ہے, بڑھے گی نہیں تلخیاں, اگر ہم اس کو کیئرفلی میچور طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکیں تو ایک نیا ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب جہاں تک سول ملٹری کا تعلق ہے, پرسنل مسئلے ضرور ہو سکتے ہیں, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, بلنڈر بھی ہو سکتے ہیں, مس کمیونیکیشن اور مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک فارم ہے گورنمنٹ کی وہ ایک سول ملٹری الائنس ہے, اور یہ جو سول ملٹری الائنس ہے یہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے اندر اپنے ریجنل ایشوز میں بڑی ڈیپتھ دیتا ہے, بڑا اس کو لیوریج دیتا ہے, اس کو بڑی اسٹیبلٹی دیتا ہے. اب کچھ کوارٹرز ایسے پاکستان میں ہیں جو امریکہ کے بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. 3 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان پہ IMF کے ذریعے, FATF کے ذریعے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بہت ایک پاکستان کو دباؤ پہ رکھ رہا ہے, اور اس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی انڈر پریشر ہے. اکانومی انڈر پریشر ہے تو لوگ انڈر پریشر ہیں, مہنگائی ہے, سب چیزیں ہیں, اور وہ کوارٹرز جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ظاہر امریکہ جیسی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. چین ظاہر امریکہ کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کم از کم ابھی تو نہیں کر سکتا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان کے بہت سے امپورٹنٹ حلقوں کے اندر کہ چینی اتنے کمیٹڈ نہیں ہے, اتنے کھل کے سامنے نہیں آتے جتنا کہ ان کو آنا چاہیے. جتنا کچھ پاکستان ان کی خاطر کر رہا ہے یا سفر کرتا ہے, تو چینی اتنے کھل کے غیر مبہم انداز سے, ان ایکویوکل سٹائل سے کھل کے پاکستان کی سپورٹ میں نہیں آتے, اور وہ جو ہے بڑی احتیاط سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنی ٹرانزیشنل جرنی کو درمیان میں سرنڈر کر دے, پھینک دے اور دوبارہ سے امریکہ کی طرف لوٹ جائے, بیکاز وہ راستہ کہیں جاتا نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کیا, وے فارورڈ کیا؟ پاکستان کو ایک ایسا بیلنس چاہیے اسٹریٹجک جس میں چین کی مدد سے پاکستان ایک نیوٹرلٹی اچیو کر سکے, جس میں اس کے مغربی دنیا کے ساتھ امریکہ اور امریکہ کے الائز جو ہیں برطانیہ, فرانس, جرمنی, یورپین یونین اور مڈل ایسٹرن کنٹریز, اگر آپ دیکھیں سب امریکن الائز ہیں, سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے, یہ سب امریکن الائز ہیں. تو ان سب کے ساتھ ایک نیا بیلنس جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے, جس میں چین کی مدد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے پاکستان کے لیے پلے کر سکتی. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 1960s کے ایرا کے بارے میں جب ہنری کسنجر نے اپنی کتابوں میں لکھا, ہنری کسنجر کی جو کتابیں 1980s میں سامنے آئیں, اس میں ہنری کسنجر نے برملا لکھا, اور میں نے پڑھی ہیں وہ بکس, کہ کس طرح سے پاکستان کے فورن آفس نے امریکنز کو یہ سمجھایا 60s میں پورے کئی 10 سال تک کہ چین اتنا کمیونسٹ اور مارکسسٹ نہیں ہے جتنا چین در حقیقت ایک نیشنلسٹ فورس ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی جو خود امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں تھی. یہ پاکستان کے فورن آفس نے امریکہ کو سمجھایا, اور ہنری کسنجر نے اس کو ایڈمٹ کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ اسے واقف ہوں گے کہ 1971 میں جو US چائنا
ओपनिंग हुई, थॉ हुआ, जब हेनरी किसिंजर यहाँ आए, ऐलान किया गया कि वो बीमार हो गए हैं, मरी में फ्लू हो गया है, रिकूपरेट कर रहे हैं, उनको बीजिंग ले जाया गया, और यूं एक ओपनिंग हुई चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, जिसके नतीजे में उस वक्त का जो बैलेंस ऑफ पावर था सोवियत यूनियन, चाइना और अमेरिका का, वो चेंज हुआ, और जिसके नतीजे में अमेरिका को एसेंडेंसी शामिल हुई। तो पाकिस्तान का उस वक्त भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी भी पाकिस्तान को अपने रोल को एक मैच्योर तरीके से हैंडल करना है। उसमें एक दो पॉइंट्स मैं और आपको दे दूं, वो ये है कि पाकिस्तान में हर नौजवान लड़का लड़की जो एनडीयू से निकल रहा है, नस से निकल रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, वो लिख रहा है अपने पीसेज अखबारों के अंदर। बहुत से और लोग जो यंग एमफिल हैं या पीएचडीज हैं, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सीपेक इज अ ग्रेट गेम चेंजर। सीपेक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, सीपेक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान को रीजनल कनेक्टिविटी देने के लिए, पाकिस्तान की रोड नेटवर्क को, मोटरवेज को, इंटरनल लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए। ये सीपेक की वजह से पहली दफ़ा इस्लामाबाद और क्वेटा के दरमियान एक रैपिड रोड लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा अगले 12 महीने में। तो और सीपेक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। सीपेक के बहुत फायदे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और स्किल सेट ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी के हवाले से। सीपेक गेम चेंजर नहीं है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए। अमेरिका या मगरबी दुनिया का, ना ये चीन की इंटेंशन है, ना ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान और चीन यहाँ पे कोई एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस खड़ा कर लेंगे। लेकिन हर पाकिस्तानी बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में और ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। प्लीज़ ये नॉनसेंस लिखना बंद कर दें, यहाँ मामला और नोयत के हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन जो मैंने अभी की है, जो मेरा ये मोनोलॉग है, इट हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।